अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद मदारिफ सब साथ हैं। शुक्रिया इरशाद साहब आपका। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर सियासतदान, सीनियर पार्लियामेंटेरियन, मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा सरदार अयाज सादिक साहब। बहुत शुक्रिया सरदार साहब, आपके वक्त का। आपसे गुफ्तगू करते हैं। बिलाखिर हुकूमत ने यह फ़ैसला कर लिया, जो इंतखाबी इस्लाहात का मामला है उसको जॉइंट सेशन में लाया जाएगा, और इस तनाजुर में जो तहरीक है वो भी गुज़श्ता रोज़ कौमी असम्बली से मंजूर की गई है। ये मामला जॉइंट सेशन से अगर मंजूर करवाया जाता है, ये बिल पास करवाया जाता है, तो इसके असरात क्या होंगे, अपोजिशन की जमातें क्या करेंगी। मुस्लिम लीग नून पहले दिन से ही इसकी मुखालिफत कर रही है, पीपल्स पार्टी भी कर रही है। ये बिल मंजूर तो हो जाएगा, लेकिन इसको तस्लीम कैसे करवाया जाएगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। इसके साथ साथ मुस्लिम लीग नून के जो अंदरूनी मामलात हैं, नवाज़ शरीफ साहब के वापस आने की बातें हो रही हैं। मरियम नवाज़ साहिबा भी दिसंबर से पहले उनकी वापसी की ख्वाहिशमंद हैं। क्या नवाज़ शरीफ साहब हकीकी तौर पर वापस आ रहे हैं, या फिर सिर्फ फिल वक्त जो पार्टी के अंदरूनी मामलात हैं उनको सेटल डाउन करने के लिए इस तरह के बयानात सामने आ रहे हैं। इससे मुतालिक भी बात करेंगे। 22 अमरीकी सेनेटर्स हैं जिन्होंने काबुल के जवाल से पहले और जवाल के बाद, और बिलखुसूस जो पंजशेर में मामलात रहे तालिबान के, उसको लेकर तालिबान का जो रवैया था और पाकिस्तान का किरदार, एक बिल उन्होंने मूव किया है। और जो पाकिस्तान में लोग हैं, बिलखुसूस शहरी रिमान साहिबा ने इसको पाकिस्तान के लिए ख़तरे की घंटी करार दिया है। मुफस्सल बात करेंगे इस बिल से मुतालिक भी, और अब इसका मकसद क्या है, अमरीका ऐसे इक़दाम से चाहता क्या है, इस पर हम इन डिटेल बात करेंगे। इरशाद साहब, नून लीग के मामलात पे भी आएंगे, लेकिन जो इंतखाबी इस्लाहात का मामला है, अब जॉइंट सेशन में जाएंगे। सवाल वही है कि मंजूर तो हो जाएगा, तस्लीम कैसे करवाया जाएगा, लेकिन क्या पार्लियामेंटेरियंस के पास कोई ऐसा जवाज़ भी है कि ये कानून अगर पास भी हो जाता है उसके बाद इसको चैलेंज किया जा सके। इरशाद साहब, ये कहा यह जाता है कि हुकूमत, जमहूरी हुकूमत बनती तो अक्सरियत से है, लेकिन चलती हिकमत से है। अब ये जो मामला है, इस इंतखाबी इस्लाहात के या इंतखाबात के 3 फरीक हैं। सबसे बड़ा फ़रीक जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, और दूसरा फ़रीक जो है वो अपोजिशन है, तीसरा फ़रीक हुकूमत है। लेकिन इन सब पर हावी जो है अवाम हैं, वोटर हैं। अब एक ऐसी इस्लाहाती पैकेज जिसका मकसद आम इंतखाबात को शफ़ाफ बनाना, गैर मुतनाज़ बनाना है, उस वक्त तक काबिल कबूल नहीं हो सकता जब तक ये तीनों फरीक मुत्तफ़िक ना हों। यानी हुकूमत, मौजूदा हुकूमत तो इलेक्शन नहीं कराएगी। अपोजिशन जब एतराज़ करती है कि ये धांधली का है, तो ये नाकाबिल फ़हम है कि हुकूमत ने तो इलेक्शन कराने नहीं है, वो तो निगरान हुकूमत होगी, तो ये धांधली का पैकेज कैसे हो गया। लेकिन हुकूमत का जो इसरार है कि अपोजिशन के बग़ैर भी हम ये बिल पास कराएंगे, ये पैकेज मंजूर कराएंगे, कि भाई अगर इस पैकेज को, इस बिल को अपोजिशन तस्लीम ही नहीं करती तो वो इंतखाबात कैसे गैर मुतनाज़ और शफ़ाफ होंगे, जिसका एक फ़रीक उससे मुत्तफ़िक ही नहीं होगा और वो कहेगा कि ये पहले से भी ज़्यादा धांधली हुई है अगर उसको इक़्तिदार में आने का मौका ना मिला। और तीसरा फ़रीक जो है जिसने इलेक्शन कराने हैं, वो इलेक्शन कमीशन है, एक मुस्तकिल बॉडी है, वो भी अभी तक इन इस्लाहात से मुत्तफ़िक नहीं हो सकी। इस बुनियाद पर जितने भी गैर जानिबदार हल्के हैं वो ये कह रहे हैं कि हुकूमत को ये बिल इत्तेफाक राय से मंजूर कराना चाहिए, और अपोजिशन के साथ इत्तेफाक राय से पहले इलेक्शन कमीशन को कायल करना चाहिए कि जी इन इस्लाहात से आपकी गैर जानिबदारी मज़ीद मुस्तहकम होगी, आपका किरदार जो है अहम हो जाएगा, और आप पर जो हमेशा कीचड़ उछलता है नहीं होगा। अगर इलेक्शन कमीशन भी कायल नहीं होता, अपोजिशन भी नहीं होता, तो फिर मेरा ख़्याल है कि हुकूमत की ये काविश और ये कोशिश जो है ये रायगां ही जाएगी, तनाज़ात को मज़ीद जो है बढ़ाएगी, कम नहीं करेगी। लेकिन अयाज सादिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर पार्लियामेंटेरियन होने के अलावा चूँकि स्पीकर कौमी असम्बली रहे हैं, वो इन मामलात को बारीक बीनी से पहले भी देखते रहे, अब भी देखते होंगे। हम अयाज सादिक साहब से पूछेंगे कि कल जो उन्होंने यकतरफ़ा तौर पर मोशन जो तहरीक थी मंजूर करा ली है, इसके क्या असरात होंगे, और स्पीकर के सामने जो एक कमेटी, मुश्तरका कमेटी बनाने का मामला हुआ था, उसको क्यों नज़रअंदाज किया गया। सरदार साहब, आपके इल्म में है सारे मामलात? जी शुक्रिया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी मैं ये जो कल इन्होंने अपनी स्ट्रेंथ के बेस के ऊपर जो बिल पास कराए हैं और रेफ़र किए हैं जॉइंट सेशन में, इसका थोड़ा सा पस मंज़र में अगर चले जाएं तो आपको याद होगा कि 2 माह पहले इन्होंने 21 बिल
وداؤٹ ڈسکشن، وداؤٹ ڈبیٹ، نہ کوئی بحث. جنہوں نے ڈسینٹ نوٹ دیا تھا ان کو بھی بولنے کی نہیں اجازت دی گئی، نوٹس پیریڈ ہوتا ہے وہ بھی نہیں دی گیا. 21 بل انہوں نے چند منٹ کے اندر پاس کر لیے. آپ کو یاد ہوگا 18th امینڈمنٹ میں سپریم کورٹ کا اعتراض یہ تھا کہ آپ لوگوں نے کمیٹیز میں بیٹھ کے اس پہ بڑی سیراز بحث کی، مگر جب فلور پہ آیا تو آپ لوگوں نے ڈسکشن نہیں کی. ہم اس کو تو کر رہے ہیں مگر آگے سے آپ کو یہ اس کے اوپر ڈسکشن کرنی چاہیے. سو انہوں نے جب 21 کیے تو اپوزیشن نے پروٹیسٹ کیا. اپوزیشن نے پروٹیسٹ کرنے کے بعد ہم پھر اسپیکر صاحب کے پاس بھی گئے اپوزیشن کے ممبران، اور ہم نے کہا کہ جو آپ کام کرنا چاہ رہے ہیں، آپ صحیح کام اگر جو کرنا چاہ رہے ہیں اور وہ غلط طریقہ اڈاپٹ کریں گے تو وہ غلط گنا جائے گا، وہ صحیح لگے گا بھی نہیں اور گنا بھی نہیں جائے گا. سو انہوں نے ایک کمیٹی بنا دی جس میں ساری پولیٹیکل پارٹیز نیشنل اسمبلی کی اس کی ممبر بن گئیں. اس میں ہم آئے اور آ کے ہم نے شاہدہ اختر علی صاحبہ کو اس کا کنوینر چیئرپرسن ہم نے مقرر کر دیا. اور اس میں یہ فیصلہ ہوا کہ ہر بل یہاں پہ لایا جائے گا، اس پہ ڈسکشن ہوگی. اس میں الیکشن ریفارم کے بھی 2 بل تھے اور یہاں پہ ڈسکشن ہوگی، اور پھر ہم اپنی ریکمنڈیشن جو ہیں ہم سینٹ کو بھیج دیں گے کہ جی سینٹ میں اس کو کنسیڈر کیا جائے ان ریکمنڈیشنز کو، تاکہ ہم نان کانٹروورشل چیز کو کانٹروورشل نہیں بنانا چاہتے اور ہم کنسنسس چاہتے ہیں. بہرحال انہوں نے وہ تو بنا دی، مگر انہوں نے اس کے باوجود اس کو ہاؤس میں لے کر دیا اور کل اس کو ووٹ آؤٹ کر دیا. اب کل ووٹ آؤٹ ہونے سے پہلے میری پرسوں ملاقات ہوئی تھی. نوید قمر صاحب اور میں اسپیکر صاحب کے پاس بیٹھے تھے اور بابر اعوان صاحب بھی تشریف لائے. ہم نے انہیں بتایا کہ 117 میٹنگز ہوئی تھی پچھلے الیکشن کمیشن جو الیکشن ایکٹ کو ہم نے امینڈ کیا تھا. 117 میٹنگ ہوئی اور ہم نے اور ہم نے اس کے اوپر کنسنسس، جس پہ کنسنسس نہیں ہوتا تھا اس کو علیحدہ کر دیتے تھے، جس پہ کنسنسس ہوتا تھا اس کو ہم نے پاس کیا. اس کا بھی نتائج کوئی اچھے نہیں نکلے بیکاز چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب نے اس میں انٹرفیئر بھی کیا ایٹ ویریس سٹیجز، جو کہ ان کا مینڈیٹ انٹرفیئر کرنے کا نہیں تھا. مگر چلیں وہ تو جو ہو گیا، آر ٹی ایس فیل ہو گیا اور بے شمار چیزیں اس میں آ گئیں جو ہم چاہتے ہیں کہ اب وہ نہ ہو. بیکاز اگر یہ جیتتے ہیں تو پھر تو یہی شور مچے گا کہ جی انہوں نے وہ دھاندلی کے لیے جو مشین بنائی تھی وہ بھی تیار کر لی، ای وی ایم بھی تیار کر لی. ای وی ایم دنیا کے کتنے ممالک یوز کر رہے ہیں اور کتنوں نے کر کے چھوڑ دیا، یہ ڈسکشن ہونی تھی. سو میں واپس آتا ہوں. تو ہم نے اسپیکر صاحب سے بات کی. اسپیکر صاحب سے جو بات ہوئی، اسپیکر صاحب کی بھی یہ رائے تھے. ہم نے کہا آپ جو کرنا چاہ رہے ہیں اس میں موشن لائیں، جو آپ بل لے کے آئے ہیں جو جوائنٹ سیشن میں دینا ہے اس کو بھی ڈسکس کریں اور ایک شک کر دیں. اگر ہم لوگ 6 یا 8 گھنٹے روز بیٹھ جائیں تو، اور یہ اس میں ساری آپ نیشنل اسمبلی اور سینٹ کی جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں اس میں لیں، اس میں پی ڈی ایم بھی کور ہو جاتی. صرف 2 جماعتیں پی ڈی ایم کی رہ جاتی ہیں جو اس میں کور نہیں ہوتی، ان کو ہم بریف کر دیں گے اور آپ اس کو یہاں پہ لے آئیے تاکہ ایک نیشنل کنسنسس ہو جائے. میں نے کہا مقصد کیا ہے؟ مسلم لیگ نون چاہتی ہے فیئر الیکشن ہو، پیپلز پارٹی چاہتی ہے فیئر الیکشن ہو، پی ٹی آئی بھی کہتی ہے کہ فیئر الیکشن ہو، جماعت اسلامی بھی فیئر الیکشن، مولانا فضل الرحمان صاحب کی JUIF، ہر پولیٹیکل پارٹی یہ چاہتی ہے فیئر الیکشن ہو. اگر ہم یہ چاہتے ہیں فیئر الیکشن ہو تو آپ کو جلدی کس چیز کی؟ آپ کمیٹی بنائیں، ہر پولیٹیکل پارٹی کو دیں. جو ہم نے 2017 میں بنائی تھی کمیٹی، اس کی میں آپ کو کانسٹیٹیوشن بتا دوں. حکومت میں تھی PMLN، مگر کنسنسس کریٹ کرنا تھا نا. 12 ممبر تھے گورنمنٹ کے اور 20 ممبر تھے اپوزیشن کے نیشنل اسمبلی اور سینٹ سے. مگر جب یہ فیصلہ ہو گیا کہ کنسنسس سے ہونا ہے اور ہم فیئر الیکشن چاہتے ہیں تو اسی لیے فکر نہیں کی کہ گورنمنٹ کے پاس کم ہے. ہم نے ان کو یہ بھی پروپوزل دیا تھا کہ پروپورشنیٹلی بنا لیں، جتنی اسٹرینتھ ہے پارلیمنٹ میں وہ بھی بنا لیں. اسپیکر صاحب ایگری کر رہے تھے مگر محترم بابر اعوان صاحب کا خیال تھا کہ نہیں جی میں نے تو یہ کرنا ہے، میں نے تو پرائم منسٹر سے ڈسکس کرنا ہے، بات کرنی ہے. اب دیکھیں ای وی ایم پہ ہم نے ڈسکشن کرنی تھی، انہوں نے بتانا تھا اس کے کیا فائدہ کیا ہے، ہم نے بتانا تھا کہ ہمیں کس چیز پہ شک ہے، اور اگر وہ شک دور ہو جاتے تو ہو سکتا ہے ای وی ایم کے اوپر ڈسکشن ہو جاتی کہ ہاں اس کو موڈیفائی کر لیا جائے. مگر ہوا کیا؟ ہماری میٹنگ ہوئی، اسپیکر صاحب ہم سے اور نوید قمر صاحب سے ایگری کر رہے تھے کہ اس پہ کنسنسس کریٹ کریں. بابر اعوان صاحب کہہ رہے تھے میں پرائم منسٹر سے پوچھوں گا، اور پرائم منسٹر سے جب پوچھا تو انہوں نے کہا بلڈوز کر دو. اب
اگر یہ بل پاس ہو جاتا ہے جوائنٹ سیشن میں، جو کہ ہونے کے چانسز ہیں، تو پھر جو ان کے اتحادی ہیں کل وہ بھی افیکٹ ہو سکتے ہیں۔ جی ٹھیک ہے سردار صاحب، ایک اور معاملہ ہے وہ بھی ہو سکتی ہے، یہ سردار صاحب یہ آپ نے اور اتحادیوں اسی طرح گورنمنٹ بھی افیکٹ ہو سکتی۔ نہیں، آپ نے یہ دلچسپ بات کہی کہ ان کے اتحادی، اس کا مطلب ہے کہ اتحادی بھی اختلاف کر رہے ہیں اس انداز فکر سے۔ میں آپ کو بڑے کلیئرلی میں بڑے آپ کو کلیئرلی بتا دوں، میری خالد مقبول صدیقی صاحب سے بھی ملاقات ہوئی تھی۔ میں جہاں پہ میری سیٹ ہے وہ تشریف لائے تھے، اور ہمارا ایک تعلق ہے بیکاز سالہ سال اکٹھے رہے ہیں۔ پھر ان کے ایک اور ممبر پارلیمنٹ آئے تھے جو کہ ایم کیو ایم سے تھے، ان سے بھی کہا کہ ہم بھی فیئر الیکشن چاہتے ہیں، تو ہم وہ کام مل کے کریں گے جس میں کہ فیئر الیکشن ہو، صرف تاثر نہ جائے فیئر الیکشن کا، بٹ کہ فیئر الیکشن۔ انہوں نے کہا بالکل ہم آپ سے ایگری کرتے ہیں۔ اسی طرح خالد مکسی صاحب باپ پارٹی کے، وہ میرے رشتہ ہے میرا 40-45 سال کا، ان سے 50 سال کا، میرے چھوٹے بھائیوں کی طرح ہیں، وہ بھی میرے پاس ہے۔ میں نے کہا فیئر الیکشن چاہتے ہیں، آپ بھی یہ چاہتے ہیں، ہم بھی یہ چاہتے ہیں۔ تو جس ممبر سے بھی بات ہوئی ہے وہ فیئر الیکشن کی بات کرتے ہیں، تو پھر فیئر الیکشن تو تب ہو سکتا ہے کہ جب الیکشن کمیشن کے جتنے کلوزز ہیں اس کو اگر ہم الیکشن لا پاس کریں، کنسنسس سے ہو، تو اس کا نتیجہ اچھا نکلے، اور کنسنسس ہو سکتا ہے۔ اور ہماری 2 اور شرائط تھیں۔ ہم نے یہ کہا تھا کہ جی آپ اس میں، ہم الیکشن کمیشن آف پاکستان ایک میجر سٹیک ہولڈر ہے، کچھ کانسٹیٹیوشنل وائلیشنز ہیں آپ کے بلوں میں جو کہ کورٹ میں چیلنج ہو سکتی، تو وہ نہ کریں۔ مگر آپ کو پتہ ہے کہ وہاں ذہن ذرا اور ہے، کنسنسس کا ذہن تو کشمیر کے اوپر بھی نہیں ہوا اور کسی اور سردار صاحب یہ جو آپ فرما رہے ہیں، ایک اور کنڈیشن وہ بھی سن لیجئے، نہیں ایک اور کنڈیشن بھی سن۔ ہم نے کہا تھا یہ میڈیا کو اوپن کر دیجیے گا ہماری میٹنگز، تاکہ سب کو پتہ چل جائے۔ اب مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ گورنمنٹ میڈیا کو بھی نہیں اوپن کرنا چاہتی، الیکشن کمیشن کی بھی نہیں سننا چاہتی، اپوزیشن کی بھی نہیں سننا چاہتی، تو یہ اگر پاس بھی کرا لیں گے تو پھر سڑکوں پہ ہی ہوں گے نا لوگ۔ گورنمنٹ کا کام ہوتا ہے چیزیں سمیٹنا اور کرنا۔ ہمارے بل 95% ہمارے بل کنسنسس سے کیوں ہوئے؟ کہ اسپیکر کے کمرے میں منسٹر آ جاتے تھے اور ہم اپوزیشن کو بلاتے تھے، ان کے ہاتھ میں بل پکڑاتے تھے، یہ بل آنے والا ہے، ابھی آیا نہیں، اس کے اوپر آپ اپنی امینڈمنٹس دے دیں۔ وہ 2-4-5 دن میں امینڈمنٹس دیتے تھے، 90% ایکسیپٹ ہو جاتی تھی، جہاں نہیں ہوتا تو وہ ان کو ریزن بتاتے تھے۔ ہمارے بل میں لڑائی جھگڑا ہی نہیں ہوتا تھا اور ہمارے پاس ہو جاتے تھے۔ تو ذرا سا اس کو طریقے سے افیکٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ صاحب یہ جو آپ فرما رہے ہیں، صدر صاحب یوز کر رہے ہیں، اب آپ باپ پارٹی کا، ایم کیو ایم کا فرما رہے ہیں، تو ایک طرف آپ نے کہا کہ یہ چانسز ہیں کہ منظور ہو جائیں گے، دوسری طرف اگر وہ اختلاف کرتے ہیں، وہ ان کو منظور نہیں کرتے، تو پھر تو منظور کرنا مشکل ہے، اپنی اکثریت تو پارٹی کی نہیں ہے۔ تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ جو اتحادی الگ ہو جائیں، یعنی اس منظوری کا یا آپ انگیج کر لیں اتحادیوں، یا آپ انگیج کر لیں، یہ امکان ہے؟ دیکھیں میری ابھی یہ جماعت کی طرف سے یا اپوزیشن کی نہیں ہے، مگر میں ضرور انگیج کروں گا اتحادیوں کو کہ ہم فیئر الیکشن، فری الیکشن چاہتے ہیں، اور اگر آپ بھی چاہتے ہیں تو یاد رکھیے گا یہ آپ ہی کے اوپر بھی یوز ہو سکتا ہے، اور یہ گورنمنٹ ریئلائز نہیں کر سکتی، یہ ان کے اوپر بھی یوز ہو سکتی ہیں چیزیں جو وہ جلد بازی کر رہے ہیں۔ تو میں تو کم از کم اتحادیوں سے بھی بات کروں گا، ایم کیو ایم سے بھی بات کروں گا، باپ سے بھی کروں گا، جی ڈی اے سے بھی بات کروں گا، انڈیویجول ممبر سے بھی بات کروں گا کہ یار کوئی ایسا کام کریں جس میں کہ سب کی عزت ہو، پارلیمنٹ کی عزت ہو، ڈیموکریسی کی عزت ہو، سسٹم کی عزت ہو، الیکشن کمیشن کی عزت ہو، ووٹر کی عزت ہو۔ اس سارے کو مد نظر رکھتے ہوئے کوئی ایسا کام کریں جس میں سب ایکسیپٹ کریں کہ ہاں اب الیکشن فول پروف ہو سکتا ہے۔ تو جی بالکل ٹھیک، کیوں نہیں وہ کرنا چاہتے؟ مجھے تو ان کی سوچ کی سمجھ نہیں آتی۔ ایک بریک لیتے ہیں سردار صاحب، ایک بریک لیتے ہیں، بریک سے واپس آئیں گے۔ یہ جو آپ انگیج کرنے کی بات کر رہے ہیں، کل جو پارلیمانی پارٹی کا اجلاس بھی ہوا پی ٹی آئی کی، اس کے بھی کوئی حکمراں جماعت کے لیے کوئی اچھا ماحول وہاں پہ نہیں تھا۔ ایک پرویز خٹک گروپ بھی آ گیا، باقی معاملات بھی ہوئی۔ ایک موقع تو ہے اپوزیشن کے لیے اگر وہ انگیج کرنا چاہیں۔ کچھ اور معاملات پہ بھی ایک بریک کے بعد بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے۔ بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے ایاز صاحب۔ جو آپ نے 2 مہینے پہلے کی بات کی تھی کہ 21 قانون ایک بل ایک ہی دن میں منظور کروا لیے گئے، بلڈوز کیا گیا سارا معاملہ، اس وقت آپ تحریک عدم اعتماد لائے تھے ڈیپٹی اسپیکر کے خلاف، اور پھر بعد میں آپ نے وڈرا کر لی تھی۔ وہ کن کمٹمنٹس پہ وڈرا ہوئی تھی اور کیا وہ کمٹمنٹس پوری ہو گئی تھیں؟
اور کیا اب بھی اگر بلڈوز ہوتا ہے تو پھر آپ یہی کچھ کریں گے؟ ہم لوگ یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس اسی لیے لے کے آئے تھے کہ ڈپٹی اسپیکر صاحب نے جن میں کچھ دن لگنے چاہیے تھے ڈسکشن ہونے کے اوپر 21 بلوں پہ، اس کو چند منٹ میں وداؤٹ کوئی ممبر بولے ہوئے اس کے اوپر اپنا ڈسینٹ نوٹ دیے ہوئے یا جو انہوں نے آلریڈی دیے ہوئے تھے اس کے اوپر بات کیے بغیر انہوں نے ووٹنگ کرا کے اپنی اسٹرینتھ بلائی ہوئی تھی، بیکاز ان کی نیت یہ تھی چند منٹ میں۔ تو اس سے کیا ہوا؟ پارلیمنٹ ہوتی کہ جہاں چیزیں آپ لاتے ہیں، ڈسکس کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اچھی چیز کوئی ہے کسی کی اڈاپٹ کر لیتے ہیں، نہ کریں، بیکاز ابھی ہم شاید اتنے میچور نہیں ہوئے کہ کسی کی اچھی چیز کر لیں۔ مگر یہ حکومت کو تو کسی چیز کی برداشت نہیں، اگر ہم صحیح چیز بھی کہیں گے تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ نہیں ہوتا، کیونکہ انہوں نے یہ کہا تو ہم نے نہیں کرنا۔ بہرحال جو ووٹ آف نو کانفیڈنس وڈرا ہوا تھا وہ اسی لیے ہوا تھا کہ ٹھیک ہے یہ کمیٹی بنے گی اور یہ سارے 21 کے 21 بل ریویو کرے گی۔ اپنی زبان پہ نہیں کھڑے ہوتے، اپنی زبان پہ اس کمیٹی میں اب ایک جو بل ہیں 1 بائی 1 ہو کے 21 کے 21 ڈسکس ہونے تھے، زیادہ تر نے نکل جانا تھا آدھے گھنٹے 15 منٹ میں، اور پھر یہ الیکشن ریفارمز والے یا جو میجر ایسے تھے ان کے اوپر ڈسکشن ہونی تھی، اور پھر انہوں نے آگے ود کنسنسس جانا تھا، وہ بھی چلو نہیں ہوا۔ مگر اب جو نئی کمیٹی یہ بنانے کا تھا کہ جی اب یہ نئی موشن موو ہوتا ہے اور کمیٹی بن جائے گی اور الیکشن ریفارمز پہ میننگ فل ڈائلاگ کریں گے، اپوزیشن بھی ایگری کر گئی تھی، اسی لیے کہ ملک کے مفاد میں یہ ہے کہ ٹرانسپیرنٹ فیئر الیکشن ہو، وہ بھی وہ نہیں چاہتے۔ تو یاد رکھیے کھڈا کھود رہے ہیں، کھڈے میں خود ہی نہ گر جائیں، خود ہی گریں گے۔ آپ نے فرمایا کہ اس میں سے صدر صاحب آپ نے فرمایا کہ اس میں سے کچھ پوائنٹ ایسے ہیں جو عدالتوں میں چیلنج ہو سکتے ہیں، وہ 1-2 پوائنٹ کون سے ہیں جو آئین کے خلاف ہیں اور عدالتوں میں چیلنج ہو سکتے ہیں؟ یہ مجھے اب یاد نہیں ایگزیکٹ ان کا، بٹ کانسٹیٹیوشنل وائلیشنز ہیں۔ جس طرح فار ایگزامپل ایک میں آپ کو بتا دیتا ہوں، ہماری جو کانسٹیٹوینسیز ہوتی ہیں وہ پاپولیشن بیس کے اوپر کانسٹیٹوینسیز بنتی ہیں کہ ہماری اتنی کانسٹیٹوینسیز ہیں، اور وہ اوپر سے NA1 سے شروع ہوتا ہے اور وہ نیچے تک ساؤتھ تک جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جی ہم ووٹر لسٹوں کے اوپر کریں گے۔ اب ووٹر کتنے رجسٹرڈ ہیں KPK میں، کتنی خواتین رجسٹرڈ ہیں KP میں، انٹیریئر سندھ میں، انٹیریئر پنجاب میں یا انٹیریئر بلوچستان میں جو کہ اس کا حصہ بن سکتے ہیں۔ سو اس کا مطلب ہے کہ ان کا تو ایریا وائز بہت بڑا ہو جائے گا، آلریڈی بلوچستان کے بہت بڑے ایریے ہیں، اور پاپولیشن وائز وہ اتنا ریڈیوس ہو جائے گا کہ شاید ان کی نمبر آف سیٹس بھی ریڈیوس ہو جائیں۔ سو یہ تو ایک کانسٹیٹیوشنل وائلیشن ہے۔ آپ کا تو جو مین مقصد ہوتا ہے کہ جی پاپولیشن اتنی ہے، اس میں ووٹر جتنا بھی ہو وہ ہم اس کو علیحدہ کر دیتے، یہ ایک کانسٹیٹیوشنل وائلیشن ہے اپارٹ فرام ادرز آلسو۔ اچھا سر، یہ جو آپ نے فرمایا کہ کھڈا کھود رہے ہیں جس میں یہ گریں گے، پہلے رانا ثناء اللہ صاحب بھی کہہ چکے ہیں، پھر خرم دستگیر صاحب نے بھی کہا کہ جی 20 ارکان ہم سے رابطے میں ہیں اور 2 وزیر بھی ہیں، تو یہ وہی رابطے ہیں جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں، اور یہ ایفیکٹ کریں گے حکومت کو یا ڈیفیکٹ بھی کر سکتے ہیں؟ میں نہ ایفیکٹ کا کہوں گا ڈیفیکٹ کہوں گا کہ بٹ مجھے اللہ تعالیٰ کی میرے اوپر بڑی مہربانی، میری ہر ایک سے ایک بڑا اچھا ریلیشن شپ ہے، ڈیفیکٹ کرے نہ کرے میرے تو کوئی 28-30 سے رابطے ہے، دوستی کے سمجھ لے۔ تو وہ جب پوچھا جائے گا ان سے کہ وہ کیا چاہتے ہیں، بیکاز آپ کو میں ایک بات بتاؤں کہ ان کے MNA سے آپ کبھی آف کیمرہ جا کے پوچھئے گا، آپ حلقے میں جب جاتے ہیں تو آپ لوگوں کو کیا بتاتے ہیں کہ آپ نے کیا اچیو کیا؟ یہ کیا بتا سکتے ہیں کہ مہنگائی کتنی کم ہو گئی؟ کیا بتا سکتے ہیں ایجوکیشن میں کتنا فائدہ ہوا؟ کیا بتا سکتے ہیں کہ میڈیکل فیسلٹیز کتنی اچھی ہوئی؟ کیا بتا سکتے ہیں کون سے میگا پروجیکٹس انہوں نے لانچ کیے؟ کیا بتا سکتے ہیں کہ رورل اور اربن میں کون سے میجر ایشوز تھے جو انہوں نے ٹیکل کر دیے؟ کوئی ایک چیز تو بتا سکتے ہیں۔ تو ہمارے دوست ہیں، ہمارے بھائی ہیں، ہمارے کولیگس ہیں، ان سے ذرا علیحدگی میں پوچھئے گا۔ کانسٹیٹوینسی میں جب جاتے ہیں تو لوگ جب مہنگائی کی، بجلی کی، گیس کی، کرپشن کی، چینی کی، آٹے کی بات کرتے ہیں تو آپ کے پاس کیا جواب ہوتے ہیں؟ نہیں سر، یہ جو علیحدگی میں رونا ہے، شاید وہ نہ کہہ سکیں، علیحدگی میں جو رونے کی بات ہے وہ تو ہر پارٹی کے لوگ بیٹھ کے علیحدگی میں، پیپلز پارٹی کے لوگ زرداری صاحب کے حوالے سے بات کرتے ہیں، آپ کے لوگ بھی میاں صاحب کے بیانیے کے حوالے سے بات کرتے ہیں، ان کے لوگ بھی رونا روتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ کیا وہ لوگ آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے کہ ان کے تو روتے ہیں،
وہ ووٹ نہ دیں. دیکھیں جب وہ ووٹر کو ملتے ہیں اور ووٹر کہتا ہے جی میں چینی گھر میں نہیں لے جا سکتا, یا میں آٹا اب افورڈ نہیں کر سکتا, یا میں بچے کی فیس نہیں دے سکتا, یا میں بجلی کا بل نہیں دے سک رہا, گیس گرمیوں میں لوڈ شیڈنگ آپ نے شروع کر دی, گیس کا بل نہیں دے سک رہا, میں سبزی کے پیسے نہیں دے سکتا, میں گوشت کے نہیں دے سکتا, میں پیٹرول نہیں ڈلا سکتا, اتنا مہنگا ہو گیا. جب حکمران $1 جب ڈالر بڑھتا ہے تو حکمران چور ہوتا ہے, یا تو انہوں نے $60 بڑھا دیے. تو یہ لوگ وہاں سوال کرتے ہیں. جب لوگوں کو یہ فیڈ بیک ملنا شروع ہو جائے, اور آج کل کا ووٹر منہ پہ بات کرتا ہے, وہ پیٹھ پیچھے نہیں کرتا, وہ جب منہ کرتا ہوگا تو ان کو فیل آتی ہے کہ ان کی کانسٹیٹوئنسیز میں کیا ہو رہا ہے, ان کو نظر آتا ہے کہ اگر پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ وہ الیکشن لڑے تو لوگوں کا رد عمل کیا ہوگا, کس طرح. کنٹونمنٹ بورڈ میں جو ہم لوگ ہمارے پاس نہیں ہوتے تھے, رزلٹ دیکھ لیا آپ نے. شیخ رشید صاحب کتنے بڑے لیڈر ہیں, کتنے بڑے بڑے سردار صاحب یہ سینٹیمنٹ کس حد تک آپ کیش کر سکتے ہیں, کس حد تک آپ کیش کر سکتے ہیں؟ کتنے لوگ آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ پی ٹی آئی چھوڑنے والے ہیں, اور وہ چھوڑنے کے لیے آپ لوگوں سے رابطے میں؟ میں اس پہ کامنٹ نہیں کروں گا, مگر ایک بڑا نمبر جو ہے, اب ہمارا بھی تو ایشو ہے نا کہ ہمارے پاس جہاں سٹنگ ایم این اے ہے جو لائل رہا, پارٹی کے ساتھ کھڑا رہا, وہاں پہ ہم کوئی ایسا ممبر لے لیں جو کبھی پیپلز پارٹی میں رہا, پھر کاف میں رہا, پھر نون میں رہا, اور پھر اب ان کے پاس چلا گیا, تو اس کو لینا بھی میرا خیال ہے ایک گناہ ہوگا. ہم نہ لیں تو بہتر ہے. مگر جو ایسے ہیں جو جینون ہیں, جہاں ہمارے پاس کینڈیڈیٹ نہیں ہے, وہ ہماری پارٹی میں نہیں رہے, ایسے بھی ڈیسنٹ لوگ ہیں, اچھے لوگ ہیں. مگر جو پارٹیاں ہاپ کرتے ہیں نا, ایک سے دوسرا, دوسرے سے تیسرا, ان کو پھر جس پارٹی میں بھی جاتے ہیں ان کو عہدے ضرور مل جاتے ہیں, مگر عزت میرا خیال ہے نہیں ہوتی ہماری. نواز شریف صاحب کی واپسی کی بات ایک دفعہ پھر شروع ہو گئی ہے. جاوید لطیف صاحب نے بیان دیا, کل مریم نواز صاحبہ نے بھی کہا کہ میری خواہش ہے, پرسوں کہا کہ دسمبر سے پہلے آ جائیں. تو کیا میاں صاحب آ رہے ہیں, اور کیا اس لیے آ رہے ہیں کہ پارٹی کے اندر اختلافات بڑھ گئے ہیں, یا یہ بات اس لیے ہو رہی ہے کہ ان اختلافات کو کم کیا جائے یا ختم کیا جائے؟ پارٹی میں اختلاف کس لیول پہ آپ بات کر رہے ہیں؟ اگر تو آپ فیملی لیول پہ بات کر رہے ہیں تو نواز شریف صاحب جو ہیں وہ ہمارے انڈسپیوٹڈ لیڈر ہیں, ہمارے قائد ہیں, اور وہ شہباز شریف صاحب کے بھی لیڈر ہیں, مریم نواز صاحبہ کے بھی لیڈر ہیں, حمزہ صاحب کے لیڈر ہیں, شاہد خاقان صاحب کے بھی ہیں, خواجہ آصف صاحب کے بھی, اور میرے بھی لیڈر ہیں. سو اس میں تو کوئی ڈسپیوٹ نہیں ہے. نہیں, نواز شریف صاحب کی ذات کی حد تک انڈر دی لیڈرشپ آف صدر صاحب, نواز شریف صاحب کی قیادت اور ذات کے حوالے سے تو کوئی اختلاف نہیں بلا شبہ. ان کی عدم موجودگی میں جو اختلافات نظر آ رہے ہیں کہ آخر جاوید لطیف صاحب کو شوکاز نوٹس دیا گیا ہے, تو یہ اختلاف کا شاخسانہ ہے, بیانیے کی تکرار ہے. اگر شاہد خاقان عباسی کے بارے میں بھی سنا جا رہا ہے کہ ان کو بھی نوٹس مل سکتا ہے یا نہیں مل رہا, تو ایک اختلاف چل رہا ہے. اور پھر یہ بیانیے کا اعتراض تو ہے نا کچھ نہ کچھ. نہیں, شاہد خاقان صاحب کے بارے میں یہ میرا خیال ہے مس انفارمیشن ہے کہ ان کو نوٹس ہو رہا ہے, ایسی کوئی بات نہیں ہے. جاوید لطیف صاحب کو بھی ہوا. میرا خیال ہے ہم جب سچویشن تھوڑی سی ٹرکی ہو, ہمیں بہت سوچ سمجھ کے اسٹیٹمنٹ دینا چاہیے. ہمیں کوئی ایسا اسٹیٹمنٹ نہیں دینا چاہیے جس میں ہم کسی کی دل آزاری کریں اور کسی کو پش کر دیں اس جگہ کہ یا وہ پارٹی چھوڑنے پہ آمادہ ہو جائیں یا ان کو ہم دھکا دے کے باہر کر دیں. ہمیں یونٹی کی ضرورت ہے, اور ہمیں یونٹی رکھنے کے لیے ارسپانسبل اسٹیٹمنٹس نہیں دینے چاہیے. سو یہ ہر ایک کی اپنی مرضی جو دیتے ہیں. وہ جاوید لطیف صاحب بہت بڑے لیڈر ہیں, میرے سے بڑے لیڈر ہیں, تو میں ان کے بارے میں کیا کامنٹ کروں. سبھی سینئر ہیں, میں تو اپنے آپ کو اتنا سینئر نہیں سمجھتا, مگر ہمیں ذرا سا سوچنا چاہیے کہ ہم کسی کی دل آزاری نہ کریں. اور وہی کہ ایک پارٹی تو ایک خاندان ہوتی ہے, اس خاندان میں اب پی ٹی آئی تو ایک خاندان نہیں ہے نا اس طرح, جس میں کاف لیگ بھی, نون لیگ بھی, جیم لیگ بھی, پیپلز پارٹی بھی, جے یو آئی بھی, جماعت اسلامی, ہر طرح کے لوگ جو ہے نا وہاں مرج ہوا ہوا. اور میں کئی دفعہ سوچتا ہوں, عمران خان صاحب کہتے تھے نئے لوگ لاؤں گا, نئے چہرے لاؤں گا, یوتھ لاؤں گا جو کبھی کسی جماعت کے ساتھ نہیں رہے, آنیسٹ ہوں گے, کیا کچھ کہتے تھے. ایک حکیم سعید صاحب کی سٹیٹمنٹ, اچھا خان صاحب کے بارے میں ان کی کتاب میں انہوں نے کیا لکھا ہے, اور ایک پروفیسر اسرار احمد صاحب کی تقریر نکال لیجئے گا کہ آج مجھے وہی سچویشن اس ملک میں نظر آ رہی ہے جس میں انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان میں عمران خان صاحب جب آئیں گے
تو یہ ویسٹ کا ایجنڈا لے کے ہیں. اب تو وہ دنیا میں نہیں ہے نا, اور انہوں نے آج سے 20 سال پہلے یہ بات کی تھی, اور وہ ایجنڈا لا کے مسلط کریں گے جب ہم ایک شکنجے میں پھنس جائیں گے, انٹرنیشنل شکنجے میں, اور یہ پلانڈ ہوگا سارا کچھ. ذرا وہ پلیز دکھائیے مجھے, ایگزیکٹ ورڈنگ نہیں یاد, مگر پروفیسر اسرار صاحب کا اور حکیم سعید صاحب کی کتاب کا ایکسٹریکٹ, اور پروفیسر اسرار صاحب کی وہ ذرا تقریر ایک نکال لیجیے گا کسی وقت, وہ ذرا ضرور دیکھیے گا. سردار صاحب, آپ نے یہ کہا تھا کہ اب پارٹی کو ایک بیانیے پر متفق ہونا پڑے گا, کیا وہ ایک بیانیے پر متفق ہو چکی اور اب اگلے الیکشن میں ایک بیانیے پر جائے گی, یا ابھی بھی وہ تضاد مزاحمت کا اور مفاہمت کا موجود ہے؟ انشاءاللہ ایک ہی بیانیے پہ جائے گی, انشاءاللہ آپ دیکھیے گا, اور انشاءاللہ ان قریب ہم آپ کو ایک ایک چیز کلیئرٹی کے ساتھ نظر آنی شروع ہو جائے گی انشاءاللہ. کبھی امکان مزاحمت کا ہے یا مفاہمت کا سر؟ یہ آپ کو پتہ چل جائے گا چند دنوں میں انشاءاللہ. لیڈ کون کرے گا؟ نواز شریف صاحب واپس آ رہے ہیں اس کا مطلب ہے؟ انشاءاللہ. کب تک آ رہے ہیں؟ آپ تو کسوٹی کھیل رہے ہیں میرے ساتھ. ہاں نام نہیں, ان قریب, ان قریب, ٹھیک ہے انشاءاللہ. دسمبر کا پھر مریم صاحب والی بات کو ہم ٹھیک سمجھیں. کیوں جلدی بھی تو, ابھی تو اکتوبر آنا ہے, پھر نومبر آنا ہے, پھر دسمبر آنا ہے. اللہ کرے وہ دسمبر میں آ جائیں. اگر آتے ہیں تو اس دفعہ استقبال ان کا ہوگا, یا وہ جلوس راستے میں تو غائب نہیں ہو جائے گا یا گم ہو جائے راستہ؟ مجھے پتا ہے کہ میں جوڑے پل پہ کھڑا تھا, اچھا, اور وہاں ہزاروں کی تعداد تھی, اور میں ان کو روک رہا تھا کہ ایئرپورٹ ابھی نہیں جانا جب تک باقی سارے اکٹھے نہیں ہو جاتے, اور ہم نے توڑ پھوڑ نہیں کرنی. جب میرے اوپر شیلنگ ہوئی, اس کی ویڈیوز بھی ہیں, کس بے دردی سے موٹر سائیکل جو کہ گری ہوئی تھی اس کو ڈنڈے مارے گئے, اس کو آگ لگائی گئی. میں تو وہ دیکھ کے حیران ہوتا ہوں, اور اپنوں نے اپنوں کو ہی مارا, وہ والی سچویشن تھی. تو کبھی کہیں گے تو کلپس بھیج دوں گا آپ کو. یہ اپنے کون تھے؟ پاکستانی جو ہے وہ سارے ہی اپنے ہوتے ہیں. سردار صاحب, سر تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. سردار ایاز صادق صاحب, بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ایک بریک لیتے ہیں, اور یہ بڑی خبر ہے کہ ایاز صادق صاحب بھی اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب واپس آ رہے ہیں. بریک کے بعد کچھ اور معاملات پہ بات کریں گے, ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ہمیں جوائن کیا ہے ڈاکٹر ماریہ سلطان صاحبہ نے, دفاعی امور اور بین الاقوامی امور کی ایکسپرٹ ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ, آپ کے وقت آپ سے گفتگو کریں گے. ڈاکٹر صاحبہ, بالخصوص آپ کے پاس آئیں گے جو 22 سینیٹرز ہیں ریپبلکنز, انہوں نے جو بل موو کیا ہے اس کو لے کر, لیکن ارشاد صاحب اس سے پہلے ایک اور ڈیولپمنٹ ہوئی کہ حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ چیئرمین سینٹ جاوید اقبال صاحب کو ہی جو ہے اسی عہدے پہ برقرار رکھا جائے گا, چیئرمین نیب, معاف کیجیے گا, چیئرمین نیب. اور اس میں اب ارشاد صاحب کیا کوئی ایسی روایت ہے, ایک تو یہ بتا دیں, اور قانونی آپشنز پہ حکومت بھی غور کر رہی ہے, آئین میں, قانون میں اس سے متعلق کوئی گنجائش بھی ہے؟ دیکھیں, نیب کے حوالے سے تو ایسی پہلے کوئی مثال نہیں ہے کہ چیئرمین نیب پر مشاورت نہ ہو اور بر وقت تقرر نہ ہو اور وہ اسی عہدے پر کام کریں. لیکن وفاقی محتسب کے حوالے سے ایک یہ ہوتا تھا کہ وفاقی محتسب کا عہدہ خالی ہو جاتا تھا, اور جب تک عہدہ پر نہیں ہوتا تھا وہ خالی رہتا تھا اور کام رکے رہتے تھے. 2013 میں پیپلز پارٹی کی حکومت آئی تو اس کا ایک دفعہ تو ایسا ہوا کہ کچھ سال, 1.5 سال تک وفاقی محتسب کا تقرر نہیں ہوا, اور پرانے نے چارج چھوڑ دیا اور وہ خالی پڑی رہی سیٹ. تو 13 میں پیپلز پارٹی نے ایک آرڈیننس کے ذریعے, اور پھر وہ پاس ہو گیا بل کے طور پر, یہ کیا کہ جی جب تک نئے وفاقی محتسب کا تقرر نہیں ہوگا وہ چارج نہیں سنبھالے گا, پچھلا وفاقی محتسب کام کرتا رہے گا. چنانچہ جناب فاروقی صاحب جو تھے اس وقت, جو پیپلز پارٹی نے تقرر کیا تھا, وہ اپنا میعاد عہدہ ختم ہونے کے تقریباً 6 مہینے تک کام کرتے رہے,
اور موجودہ وفاقی محتسب جو ہیں سید طاہر شہباز بھی کچھ دنوں سے کچھ ہفتوں سے اسی عہدے پر کام کر رہے ہیں، کیونکہ وفاقی حکومت نے وفاقی محتسب کا تقرر نہیں کیا۔ اسی مثال کو اگر مد نظر رکھا جائے تو حکومت ایسی قانون سازی کر سکتی ہے جس کے نتیجے میں موجودہ چیئرمین نیب اس وقت تک کام کرتے رہیں گے جب تک کہ نئے وفاقی نیب چیئرمین کا تقرر نہیں ہوتا۔ شاید اسی مثال کو سامنے رکھ کے یہ قانون سازی ہو رہی ہے، لیکن قانونی ماہرین اس بارے میں رائے دے سکتے ہیں۔ جی بالکل ٹھیک ہے ارشاد صاحب۔ ڈاکٹر صاحبہ آپ کی طرف، ڈاکٹر صاحبہ یہ جو بل جو ہے سامنے آیا ہے اس کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ کیا جو بائیڈن انتظامیہ کو حکومت کو دباؤ میں لانا ہے یا افغانستان کے تناظر میں پاکستان پر کچھ پابندیاں لگوانا چاہتے ہیں یہ؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو ہے صرف ریپبلکنز کی طرف سے ایک مجزوہ نہیں ہے قانونی جو پیش کیا گیا ہے، یہ در حقیقت جو کیری لوگر برمن ایکٹ ہے اس کے اندر جو مختلف تجاویز تھیں اور جو مختلف قوانین تھے اس کے اوپر جو ہے ایک پراپر انویسٹیگیشن پلس اپروپریشنز کمیٹیز جو ہیں ان کو جو ہے قائم کیا جائے گا۔ اس بل میں بنیادی طور کے اوپر 4 چیزیں کہی گئی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ اس بات کا احاطہ کریں گے کہ پاکستان کے ساتھ 2001 سے لے کے 2020 تک بلکہ 2022 تک جو بھی جو تعاون پاکستان کی طرف سے کیا گیا دہشت گردی کے اندر، بالخصوص افغانستان کے اندر طالبان کے ساتھ ان کی معاونت کے لیے، وہ کس قسم کا تھا، اور اس کے بعد اگر وہ اس بات کا تعین کرتے ہیں کہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس تعاون کی وجہ سے طالبان جو ہیں وہ حکومت میں آئے، تو نہ صرف پاکستان کے اوپر پابندی عائد کی جائے گی لیکن اس کو بنیاد رکھتے ہوئے باقی گروہوں کے اوپر بھی باقی جو منسلک ادارے ہیں بین الاقوامی اس کے اندر بھی یہ جو ہے کوشش کی جائے گی امریکہ کی طرف سے کہ سینکشنز لگائی جائیں۔ اس کے علاوہ جو دوسرا حصہ ہے اس بل کا، اس کے اندر وہ یہ بنیادی طور پہ کہہ رہے ہیں کہ وہ تمام افغان جو ملٹری کانٹریکٹرز کے طور کے اوپر اس وقت افغانستان میں موجود ہیں یا امریکن نیشنلز ہیں، ان کو وہاں سے نکالنے کے لیے ان کو کس قسم کی جو ہے کوششوں کی ضرورت ہے، کتنی بین الاقوامی جو حکومتیں ہیں ان کے ساتھ انہوں نے تعاون کیا ہے، کس قسم کا تعاون کیا گیا ہے، اور اس کے علاوہ جو نیشنل انٹیلیجنس ایجنسی ہے ان کی، یعنی کہ جو CIA کی مترادف ہے یا جو ان کی بڑی جو ایجنسی ہے اس کی جو اندرونی اور بیرونی جتنے بھی ادارے ہیں وہ کتنی حد تک اس وقت جو ہے افغانستان کے اندر دہشت گردی کے خلاف مہم جو جاری رکھنے کے لیے، ڈرونز کے لیے، اوور فلائٹس کے لیے، ان تمام تر چیزوں کے لیے کیا حکمت عملی اختیار کریں گے۔ اور پھر سب سے آخر میں لیکن سب سے زیادہ اہم جو تیسرا نقطہ اس کے اندر انہوں نے بات کی ہے وہ یہ ہے کہ جتنی بھی جو بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کے تحت یا روس کے تحت یا چین کے ذریعے جو بھی اقتصادی راہداری کے لیے یہاں کام ہو رہا ہے، اس راہداری کے خلاف وہ کتنی زیادہ تیز رفتاری سے جو ہے امریکہ کی جو مختلف انویسٹمنٹ ایجنسیز ہیں ان کو کہیں گے کہ وہ کام کریں، اور اس کے علاوہ جو ہے اس کی رپورٹ جو ہے باقاعدہ طور کے اوپر انٹیلیجنس کمیٹیز کے علاوہ فارن افیئرس کمیٹیز کے اندر بھی دی جائے گی، اور اس بات کا احاطہ کیا جائے گا کہ جو ممالک یہ تمام چیزیں لے رہے ہیں، چاہے وہ سینٹرل ایشیا میں ہوں، چاہے پاکستان یا ساؤتھ ایشیا میں ہوں، ان کے خلاف کون سے اقدامات اٹھانے ضروری ہوں گے۔ تو ایک طرح سے چین، روس، ایران اور پاکستان کے خلاف اور پھر اس کے ساتھ ساتھ طالبان حکومت کے خلاف ایک واضح جو ہے ایک قانون ترتیب دیا جا رہا ہے، اور جس کو بائی پارٹیزن سپورٹ حاصل ہوگی، کیونکہ جو کیری لوگر برمن ایکٹ تھا اس کے اندر جو اس کی بل دینے والے لوگ تھے وہ جو بائیڈن صاحب تھے، اور جو بائیڈن جو ہے اس کے اندر ایک بیسک موور تھے اس بل کے، اور وہ بل جو ہے تقریباً 20 سال کے لیے پاکستان کے لیے جو ہے ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں زندہ بل تھا۔ اب اس کے بعد یہ تمام اپروپریشن کمیٹیز کے ذریعے یہ دیکھا جائے گا کہ کتنی حد تک یہ تعاون ابھی تک برقرار ہے اور کون سی جگہوں کے اوپر وہ باقاعدہ طور کے اوپر اس بات کا فیصلہ کریں گے، اور ٹاسک فورس اس بات کا فیصلہ کرے گی کہ کتنی حد تک یہ چیزیں آگے گئی ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، پہلے بھی اس طرح کی امینڈمنٹس ہوتی رہیں، بل آتے رہے، سیمنگٹن ہے، پھر اس کے بعد پریسلر تھا، یہ کیری لوگر بل آیا۔ ہمیشہ جب پاکستان تعاون کر رہا ہوتا ہے یا پاکستان اتحادی کے طور پر کام کرتا ہے، اس کے بعد ہمیشہ کسی نہ کسی پابندی کا، کسی نہ کسی ترجیحی اور امتیازی سلوک کا ہمیں نشانہ بنایا جاتا ہے۔ یہ ایک تاریخ ہے ہماری۔ اس وقت کیا ہم کس پوزیشن میں ہیں؟ پاکستان اس کا مقابلہ کس طرح سے کر سکتا ہے یہ تاکہ یہ بل منظور نہ ہو سکے؟ کیا جو ریپبلکن ہیں پورے کے پورے متفق ہوں گے ان 22 کے ساتھ، اور جو ڈیموکریٹس ہیں
وہ بھی ان کی مدد کریں کہ بل منظور ہو سکے گا یا نہیں، وہاں کیا پوزیشن ہے اور ہم اس کا مقابلہ کس طرح سے کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، بل تو پہلے ہی اس کے بہت سارے جو حصے ہیں وہ مختلف امریکہ کے جو قوانین ہیں اس کے مطابق زندہ ہے، جیسے پبلک لاء 110، پبلک لاء 108، نیشنل سیکیورٹی امیگریشن ایکٹ جس کے تحت یہ افغانیوں کو وہاں لے کے جا رہے ہیں، یا امریکن کانٹریکٹرز جو افغان نژاد کے تھے جو امریکہ کے ساتھ معاونت کر رہے تھے اور نیٹو کے ساتھ معاونت کر کے وہاں عسکری رول ادا کر رہے تھے۔ تو ایک لحاظ سے تو بل کے مختلف مجزوے جو ہیں وہ اس وقت کام کر رہے ہیں۔ اگر ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم اس بل کو روک سکیں گے تو یہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ یہ ایک اندرونی امریکہ کا بل ہے، لیکن اس کی جو ڈائریکٹ امپیکٹ ہے وہ پاکستان کے اوپر آئے گا۔ ہاں، آپ یہ ضرور کر سکتے ہیں، کیونکہ اس میں صرف انہوں نے پاکستان کو نشانہ نہیں بنایا، انہوں نے پاکستان کے ساتھ ساتھ روس، چین اور ایران کے ساتھ جو سینٹرل ایشین ممالک ہیں ان تمام، یعنی کہ جو تمام علاقائی طاقتیں ہیں۔ آپ نے ایک بات ضرور سنی ہوگی کہ انہوں نے بہت دفعہ کہا کہ یہ علاقائی طاقتوں کو آگے بڑھ کے جانا چاہیے اور افغانستان کے معاملے کے اندر ایک مثبت کردار ادا کرنا چاہیے۔ یہ جو بل ہے یہ ان تمام جو ادارے ہیں، وہ تمام لوگ، وہ تمام ریاستیں جو اس وقت افغانستان کی سلامتی کے لیے یا افغانستان کو مستحکم کرنے کی بات کریں، ان سب کو ٹارگٹ کرے گی۔ تو یہ ممکن نہیں ہوتا کہ آپ اتنے سارے ممالک کو ایک ساتھ ٹارگٹ کریں اور پھر اس کے بعد یہ بھی ان سے توقع رکھیں کہ وہ دہشت گردی کی مہم جو میں سینٹرل انٹیلیجنس ایجنسی یعنی کہ جو امریکہ کی نیشنل انٹیلیجنس ایجنسی ہے اس کی معاونت بھی کریں گے۔ تو یہ دو مختلف قسم کی ایکسپیکٹیشنز ہیں جو وہ آپ کے ساتھ رکھنا چاہ رہے ہیں۔ ایسی صورتحال میں خطے کو آگے بڑھنا بہت ضروری ہے، اور آپ کو چین، روس اور سینٹرل ایشیا کے ساتھ ساتھ ایران، ان تمام ممالک کے ساتھ بات چیت کرنی ہوگی کہ آپ کتنی حد تک اور کتنی تیز رفتاری سے جو طالبان حکومت ہے ان کے ساتھ معاونت جو ہے قائم کرتے ہیں، تاکہ یہ اس کا جو منفی اثر ہے اس بل کا آپ اس کو زائل کر سکیں۔ کیونکہ اس وقت ان کی جو ایک بنیادی جو ضرورت نظر آ رہی ہے اس بل کے اندر وہ یہ ہے کہ تقریباً 1,83,000 لوگ ایسے ہیں جو اس وقت افغانستان کے اندر، چاہے وہ امریکہ کے ساتھ کام کرتے رہے ہیں یا نیٹو کے ساتھ کام کرتے رہے ہیں، اس وقت موجود ہیں، اور امریکہ کی ترجیحات میں سے ایک ہے کہ ان لوگوں کو محفوظ طریقے سے باہر نکالا جائے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ پھر انہوں نے ایک جگہ پہ یہ بات بھی کی ہے کہ تقریباً ہم نے 30 لاکھ خواتین کو افغانستان کے اندر جو ہے تعلیم کے مواقع فراہم کیے ہیں اور تقریباً 3,000 عورتوں کی صحت کو بہتر کیا ہے۔ تو اس لیے یا ان کی جو انڈیکس ہے اس کو برقرار رکھا جائے۔ تو یہ ممکن نہیں ہے کہ ایک طرف آپ ہیومینٹیرین ایڈ کو بھی برقرار رکھیں اور دوسری طرف آپ دہشت گردی کی مہم جوئی بھی کریں اور تیسری طرف آپ ایک نئی جنگ کی شروعات بھی رکھیں اور اس کے بعد آپ پورے خطے کو ایک طرف کر دیں۔ اس لیے خطے کی طرف سے نہ صرف آپ کو ایک آواز اٹھانی ہوگی بلکہ اس کے اوپر بڑا واضح طور کے اوپر کام بھی کرنا ہوگا۔ ڈاکٹر صاحب، دو صورتیں ہیں اگر یہ سینکشن یہ بل منظور ہوتا ہے، سینکشن لگتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ہم امریکہ کی ہر بات مانیں، امریکہ کے ایجنڈے پر عمل کریں اور ان سیکشنز کو اپنے اوپر امپوز نہ ہونے دیں۔ دوسری یہ ہے کہ ہم کھڑے ہو جائیں۔ کیا روس اور چین اور باقی ہمسایہ ممالک جو ہیں وہ اس قابل ہیں کہ ہم کھڑے ہوں تو ہمارا ساتھ دیں اور ہم ان سیکشن کے جو مضر اثرات ہیں ان سے بچ سکیں؟ دیکھیے، مسئلہ یہ ہے کہ جو سینکشنز ہیں وہ کسی واضح چیزوں کے اوپر نہیں لگائی ہیں۔ انہوں نے 2001 سے لے کے 2022 کے اوپر وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے پاکستان کے اندر ایسے سیف ہیونز چھوڑے جہاں سے دہشت گرد جو ہیں افغانستان کے اندر جا کے دہشت گردی کرتے رہے۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ افغانستان کے اندر جو طالبان حکومت ہے وہ ابھی تک امریکہ کی جو لسٹ ہے دہشت گردی کی، جو نیشنل امیگریشن لسٹ ہے، سیکورٹی ان کی نیشنل سیکورٹی کی جو لسٹ ہے اس کے مطابق ابھی تک ایک دہشت گروہ کے طور کے اوپر تصور کیے جا رہے ہیں۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہر جگہ کے اوپر وہ طالبان کے لیے رکاوٹ کا باعث بنیں گے۔ پھر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ابھی طالبان حکومت آئی ہے اس کے اندر بھی شاید آپ نے ان کی معاونت کی، اور اگر آپ نے معاونت نہیں کی تو چین نے معاونت کی، اور اگر چین نے معاونت نہیں کی تو باقی ممالک نے معاونت کی ہے۔ اس کے علاوہ وہ آپ کو تقریباً 20 سال کی جو افغانستان کے اندر طالبان ریزسٹنس ہے اس طالبان ریزسٹنس کو پاکستان کے اوپر جو ہے ایک لٹمس ٹیسٹ کے طور پر ڈال رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہ تمام تر چیزیں اس لیے موجود ہیں کیونکہ پاکستان نے مدد کی، جبکہ حقیقت یہ نہیں ہے کہ طالبان جو ہے پاکستان کی وجہ سے افغانستان کے اندر آئے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، یہ ہے تو صورتحال وہی جو پنجابی کی کہاوت ہے کہ ڈگی کھوتی تو غصہ کمہار تھے،
کہ اپنی ناکامیاں جو ہیں وہ ہوئی ہیں، افغان نیشنل آرمی نے ان کا ساتھ نہیں دیا، وہ کھڑے نہیں ہوئے، جو حکمران تھے وہ کرپٹ ثابت ہوئے، جو کانٹریکٹرز تھے وہ پیسے کھا گئے، لیکن ملبہ وہ ہم پہ ڈالنا چاہتے ہیں. تو اب ہمیں اس کا مقابلہ کرنا چاہیے یا ان کی بات ماننی چاہیے؟ دیکھیں، آپ ان کی اگر بات مان بھی لیتے ہیں تو وہ آپ سے اس کے بعد جو دوسرا مطالبہ کریں گے وہ یہی ہے، کیونکہ جیسے میں نے یہ کہا، یہ اس بل کے اندر 4 چیزیں ہیں. ایک طرف ان لوگوں کو باہر لے کے جانا چاہتے ہیں جو امریکہ کے ساتھ کام کر رہے تھے، دوسری طرف وہ اس بات کا احاطہ کرنا چاہتے ہیں کہ ان کی ناکامی کی وجہ پاکستان تھی یا باقی ممالک تھے، تیسرا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ دہشت گردی کی جو مہم جو ہے وہ جاری رکھیں. تو آپ اگر کاؤنٹر انسرجنسی کی جو اسٹریٹجی امریکہ کی اس کو دوبارہ پاکستان میں بیس دیتے ہیں تو یہ آپ کے لیے ممکن نہیں ہے، کیونکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ نئی افغان جنگ آپ کی سرحد سے، آپ کی زمین سے شروع ہو جائے گی. اس وقت آپ چاہتے ہیں کہ خطہ مستحکم ہو، آپ چاہتے ہیں کہ اس وقت جو افغانستان کی سرزمین ہے اس میں دہشت گردی نہ ہو. تیسری بات یہ کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ دیکھیں گے کہ امریکن ڈرونز اور امریکن جو اوور فلائٹ ہے، یعنی کہ ابھی ہم نے ان کو ایئر لاکس دیے ہوئے ہیں، یعنی کہ ایئر لائنس آف کمیونیکیشن دی ہوئی ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ دیکھیں گے مستقبل میں یہ ایئر لاکس اور یہ جو تمام راہداریاں ہیں یہ کیسے چاہیں گے. ڈاکٹر ماریہ سلطان صاحب ہمارے ساتھ، ارشاد صاحب آپ کا بھی شکریہ، اجازت دیجیے.